बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ही उन पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। उनके सामने एक और नया मामला खड़ा हो गया। वो मामला क्या है? और दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब ने खौफनाक किस्म का बयान दे दिया, खौफनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए। ये सारा है क्या मामला? डिटेल में इस पर बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी बड़ी अहम अपडेट सामने आई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और सबसे अहम खबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी एक रहनुमा है, उन्होंने ये जो हल्का बंदियां की हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको चैलेंज करने का फैसला किया है। सारा कुछ आपको इस व्लॉग के अंदर डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है। मस्तोंग बलूचिस्तान में एक खुदकश धमाका हुआ जिसके नतीजे में 40 के करीब अफराद शहीद हो गए। बम एक DSP थे, वो भी वहाँ पर मौके पर ही शहीद हो गए और 80 के करीब अफराद जो है ज़ख्मी हो गए। और ज़ख्मियों में से भी बहुत की हालत जो है तशवीशनाक है बताई जा रही है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बलूचिस्तान में इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। अल्लाह ताला अपना रहम वाला मामला फरमाए हमारे मुल्क के साथ। तो बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ है। अब पुलिस ने पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिए और वहाँ से वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की जान चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती। बड़े दुख की बात है। और पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, इसका कुचलना, इसका ख़त्म करना रियासती इदारों का बहुत ज़रूरी है कि इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के माँ के जवान जो है आए रोज़ रोडों पर शहीद ना हों। तो ये बड़ी एक दुख वाली न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो बयान दिया था निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक, उनकी पर पाबंदी के मुतालिक, उसकी वजाहत भी आ गई है। वजाहत ही मैं कहूँगा। BBC को इंटरव्यू देते हुए अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा जी कि इमरान खान को अदालती रिलीफ ना मिला तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। मीन के उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि मेरा जो बयान था वो मेरे कहने का मकसद ये था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा उन्हें इलेक्शन से रोका गया तो रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर है। यानी कि अदालत ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोका तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, वो उनके मैंडेट से बाहर है। मज़ीद उन्होंने कहा जी PTI से कतन सख्ती नहीं बरती जाएगी। PTI से किसी किस्म की सख्ती नहीं बरती जाएगी। और आने वाले दिनों में चूँकि इलेक्शन की गेमा गेमी होगी, वो आप ज़रूर देखेंगे। और सबसे अहम जो बयान है वो बयान ये है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक उनसे जो है उनके मामले को टैकल किया जाएगा। अब कानून अपना रास्ता लेगा जब वो वतन वापस आएंगे। और यहाँ पर ये बात मैं वजाहत से आपको बता दूँ कि नवाज़ शरीफ जो है सिर्फ 4 हफ्तों के लिए पाकिस्तान की अदालतों से रिलीफ लेकर गए थे कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, मेरी सेहत का कोई इशू है, वहाँ पर मेरा चेकअप होना है और उसके बाद मैं वतन वापस आ जाऊँगा। और उसकी ज़मानत के सिलसिले में बहुत सारे लोग, जिनमें शहबाज शरीफ वन ऑफ देम, जिन्होंने उनकी ज़मानत का कहा और कहा कि इनको जाने दिया जाए। लेकिन 4 हफ्ते क्या गुजरने थे, ये तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजरा, वो वतन वापस नहीं आए। और अब वो वतन वापस आ रहे हैं। अगर अदालती रिलीफ लेकर नहीं आते तो कानून तो, जो जहाँ तक मुझे आइडिया, में कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है अगर आप अदालत से रिलीफ लेकर नहीं आएंगे तो लाजमी सी बात है आपको गिरफ़्तार तो होना पड़ेगा। अगर गिरफ़्तार नहीं होता फिर लोग इस पर बहुत ज़्यादा सवालात करेंगे और फिर बायस करार दिया जाएगा फिर निगरान हुकूमत को। बायस करार देने की वजह भी यही है कि एक शख्स जो अदालत से रिलीफ पर गया था वो कन्विक्टेड था और वो अब वतन वापस आ रहा है, आप उसे गिरफ़्तार नहीं कर रहे, ना ही उसने अदालती रिलीफ या कोई ज़मानत ली हुई है, फिर सवालात तो ज़रूर उठेंगे। इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बताया और नवाज़ शरीफ के हवाले से भी बताया। तो लग ऐसे रहा है कि नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करने का मूड नहीं लग रहा मुझे। चूँकि उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने जब धमकी दी तो जो हमारे केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, बुगटी साहब, उन्होंने आकर वजाहत दे दी कि मेरा बयान इस तरह नहीं था। हालांकि मैंने उनका बयान सुना और बिल्कुल कानून के मुताबिक उन्होंने बात की थी। और कानून के मुताबिक चलने से अगर आपको कोई इस तरह
تھریٹ کرتا ہے تو میرے خیال سے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نواز شریف جب وطن واپس آتے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس سامنے آیا ہے۔ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر بھی پاکستان رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی نواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں، ان سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، الیکشن میں پی ٹی آئی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، الیکشن کی تاریخ آنے سے اضطراب ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بڑا اہم بیان ہے انہوں نے جو دیا، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ نے اگر 90 کی سیاست دیکھی ہو تو میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل کمپلیٹلی انگینسٹ بولتے ہیں پی ایم ایل این کے، اور کبھی ان کے رہنما آ کر ان کے حق میں بولتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو بیانیہ ہے دوہرا معیار ہے، یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دوہرا معیار تو نہیں بنتا یہاں پر، جو بیانیہ کا جو ایک ہی پارٹی کے دو لوگوں کے مختلف بیانیے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو ویلکم کر رہے ہیں، دوسری جانب گرفتاریوں کے مشورے بھی دے رہے ہیں کہ آپ آ کر قانون کا سامنا کریں۔ قانون کا سامنا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آ کر آپ اپنی گرفتاری دیں، پھر کیسز کو عدالتوں میں چلنے دیں فری اینڈ فیئر طریقے سے، پھر عدالت جو فیصلہ کرے اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ معاملہ دو طرف چل رہا ہے۔ ایک طرف یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سارے جو نون لیگ کے معاملات تھے ان پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اب جی نیب کیسز کھلنے کے بعد محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، کیونکہ عمران خان اب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے کیسز چونکہ جو حالیہ فیصلہ ہے عدالت عظمیٰ کا، اس کی روشنی میں اب نیب کے بہت سارے کیسز کھل گئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے، جس کی بات عمران خان کر رہا تھا۔ تو میرے خیال سے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ایک شخص کو آپ نے بالکل پابند سلاسل کیے ہوئے اور آپ تو آزاد گھوم رہے ہیں۔ آپ اپنی الیکشن کمپین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح شروع کر دی ہے جیسے لگ رہا ہے آئے روز جلسے جلوس ریلیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو باقاعدگی سے شروع کر دی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے عمران خان وہ تو پابند سلاسل ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ یہ میری ذاتی رائے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ابھی اس طرح جسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما روپوش ہیں، یا وہ گرفتار ہیں، یا وہ کسی نہ کسی معاملے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہتے۔ ہاں اگر فری اینڈ فیئر طریقے سے آپ کی بھی ہو اکاؤنٹیبلٹی ہو اور آپ کو بھی گرفتار کر لیا جائے تو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو یا نون کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ میں اس کو کہوں گا، یا آپ سب کو باہر نکال دیا جائے، پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی پی کسی کو بھی سیاسی گرفتاری نہ کی جائے، تو یہ بھی میرے خیال سے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ، میں کم از کم اس سے اختلاف کروں گا آپ کی رائے سے۔ اچھا جی، 3 اکتوبر کو فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت ہوگی جو چل رہا تھا، جس کی براہ راست نشریات ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر۔ وہ بہت مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ معاملہ کیا ہے، 184(3) اور دوسرا تیسرا، میں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب 3 اکتوبر کو دوبارہ جو ہے اس کا معاملہ دیکھا جائے گا اور فل کورٹ اس کو دیکھے گی۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ یہ جو کاز لسٹ ہوتی ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے کیسز اس ہفتے کے اندر سنے جانے ہیں، کون سے لگنے ہیں، کون سے نہیں لگنے، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کاز لسٹ، وہ جاری کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر قبل، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی ہیں، شازیہ مری صاحبہ نے جو حلقہ بندیاں کی ہیں الیکشن کمیشن نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سانگڑ کا ایک علاقہ ہے، اس میں 2 نشستیں، ایک قومی اسمبلی کی اور دوسری پروونشل اسمبلی کی، ایک نشست کو کم کر دیا، جس پر شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ یہ کسی کی فرمائش پر ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم سانگڑ کے لوگوں کے ساتھ اس طرح زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے، آپ نے سنا ہوگا 27 ستمبر کو انہوں نے اپنی ابتدائی فہرستیں جاری کر دی، اب 30 نومبر تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حتمی فہرستیں بھی جاری ہو جائیں گی، پھر ٹائم دیا جائے گا ان کو چیلنج کرنے کا اور ان پر اعتراضات کا، ان پر تجاویز کا، تو اس حوالے سے بھی ٹائم دیا جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن آلریڈی اعلان کر چکا ہے، تو شازیہ مری صاحبہ نے آلریڈی اس پر بیان دے دیا ہے۔
اچھا جی، امریکہ سے ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ امریکہ کی جو محکمہ خارجہ انہوں نے کہا ہے جی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حامی ہیں پاکستان کے اندر، اور کئی بار کہہ چکے ہیں کہ رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے اور آئندہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ اور جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اسے ایک قابل قدر پارٹنر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ بڑا خوش آئند بیان ہے۔ لیکن جو دوسری طرف تحفظات ہیں، تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں یا جو پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن امریکہ کا یہ بیان میرے خیال سے بڑا خوش آئند بیان ہے، انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بڑی اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب جی آ جاتے ہیں سب سے اہم حصے کی جانب، جس کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نواز شریف کی واپسی کو میز چند ہفتے رہ چکے ہیں، تین ہفتے میرے خیال سے، آج 29 ہے یا 30 ہے، تو تقریباً 2 سے 3 ہفتے رہ گئے ہیں۔ اب نواز شریف وطن تو واپس آ رہے ہیں، وطن واپسی سے پہلے ان پر بجلی گر گئی ہے۔ بجلی کس صورت میں گری ہے؟ بجلی اس صورت میں گری ہے جی، نیب جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے، یہ ڈان نیوز کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو حالیہ فیصلہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے نیب کے ترامیم کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیب نے جو ہے 3 کیسز نواز شریف کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں جیلی الاٹمنٹ، پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس ہے، اس کے علاوہ لاہور میں زمینوں پر قبضہ، چودھری شوگر ملز کیس، یہ 3 کیسز تیار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نیب اب اس پر کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو جب آئیں گے پتہ چلے گا، لیکن یہ 3 کیسز تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں شروع ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے کثرت کے ساتھ۔ اب کمپین کے حوالے سے بھی بڑی اہم نیوز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، معاملات کافی حد تک چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہو سکے نکلیں۔ دوسری جانب جو گیلپ سروے آیا اس سروے نے ایک تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ عمران خان اب بھی مقبولیت میں پہلے نمبر پر ہے، اور یہ جو ہے اپنی جو کہتے ہیں ویلکم کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان جب اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آیا تھا تو لوگ خود سے نکل گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، پورے ایئرپورٹ پر تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے خود دیکھا تھا، تو بہت بڑی تعداد میں عوام نکل گئی تھی، صرف ایک دورے سے واپس آ رہے تھے۔ ادھر نواز شریف 5 سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ سے دور رہے کچھ عرصہ تو آپ کے دل میں یہ چیز، اس چیز کا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جا کر دیکھیں، اس کا ویلکم کریں۔ اور دوسری جانب اگر اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہو اور وہ واپس آ رہا ہو تو لازمی سی بات ہے، امام خمینی آیا، آپ نے دیکھا کس طرح ایران کے اندر ان کا ویلکم کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں عوام نکلی، اور یہاں پر خود جمع کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر خود سے نکلی، عمران خان واپس آئے خود سے نکلی، یہاں پر خود جمع کیا جا رہا ہے۔ گیلپ کا جو سروے ہے اس کے مطابق عمران خان اب بھی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، اور نون لیگ آخری نمبروں پر جا کے آتی ہے، پھر سعد رضوی صاحب ہیں، پی پی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر نون لیگ آتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بیان دیا اس نے تو سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم نے ایک اور ایپ متعارف کروائی ہے، اس ایپ میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا شخص ویلکم میں آیا ہے، نواز شریف کو خوش آمدید کہنے میں آئے، یہ جلسے میں آیا ہے، اور کون سا شخص نہیں آیا۔ اب کارکنان کو بھی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسوں والا معاملہ، بریانیوں والا معاملہ جو چلتا ہے آئے روز کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ معاملہ آن پہنچا ہے کہ جو لوگ نہیں آئیں گے تو ہمیں اس ایپ کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ یہ انڈائریکٹ دھمکی دی جا رہی ہے کہ کتنے شخص آئے ہیں، کتنے شخص نہیں آئے، کون سا شخص آیا ہے، کون سا شخص نہیں آیا۔ تو یہ اب اس طرح کے بیانات، اس طرح کی ایپیں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ پہلے ایپیں آیا کرتی تھی جی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، فلاں چیز میں آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ ملک کے لیے یہ کر سکیں گے۔ اب ایپیں متعارف کی جا رہی ہیں جی کہ جلسوں میں لوگ کیسے آئیں گے۔ تو اب اس حد تک معاملہ پہنچ گیا۔ اگر وہ احمد میر صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر عمران خان کی مقبولیت کا یہی عالم رہا، یہ جیسے ابھی چل رہا ہے، جو گیلپ سروے آ رہے ہیں، یہ آپ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ سب ہر شخص سے نہیں پوچھتے، اب آپ سے کسی نے پوچھے آپ کو جانتے ہیں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا گیلپ سروے، تو یہ ایک چیدہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ عالم ہے، اگر پوری عوام کو دیکھیں وہ تو مقبولیت آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی۔ تو محمد میر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر مقبولیت کا یہی عالم رہا تو انتخابات بھی ملتوی ہو سکتے ہیں۔
ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.